बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक कॉलेज मुल्तान कैंपस। आज हमारा मौजू है शेरी इस्लाहात। तो लेक्चर नंबर 1 उर्दू साल अव्वल काफ़िया। काफ़िया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी पीछे आने वाले के हैं और इस्तिलाही मायनी शेर के आखिर में हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। रदीफ़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी घुड़सवार के पीछे सवार होने वाला के हैं। इस्तिलाही मायनों में शेर के आखिर में हम आवाज़ और हम मानी हम वज़न आने वाले अल्फाज को रदीफ़ कहते हैं और ये जूं के तूं दोहराए जाते हैं और इनकी कोई तादाद मुकर्रर नहीं होती। बग़ैर रदीफ़ के गज़ल को गैर मुरद्दिफ़ कहते हैं और रदीफ़ के बग़ैर गज़ल हो सकती है। नज़म हम दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तू कहाँ तू है, ये नज़म अमीर मनाई की है। इसकी हम आज वजाहत करेंगे, आपको बताएंगे कि पेपर में ये किस तरह सवाल आता है। इम्तिहान में सवाल 10 नंबर का आता है, 2 अशार होते हैं। तो सबसे पहले लिखना होता है नज़म का उन्वान। जैसे नज़म का उन्वान है हमद और शायर का नाम अमीर मनाई, और उसके बाद 2 अशार की तशरीह करना होती है। बाज़ लोग इकट्ठे करते हैं तशरीह, बाज़ लोग अलग अलग करते हैं। अगर इकट्ठे भी करें तो उनके 2 पैराग्राफ बना दें। अच्छा, इसमें हर शेर में को कुरान को हदीस का हवाला, अक़वाल ज़र्री, ये हवाला जात दिए जाते हैं। अच्छा, एक शेर की तशरीह कम अज़ कम 1-1.5 सफ़े की लाज़मन होनी चाहिए। तो उसमें एक शेर का हवाला लिख दें, कुरान का हवाला लिख दें, हदीस का हवाला लिख दें। अगर आपको कुरान और हदीस का हवाला जात नहीं आते तो आप शेर अगर लिखते हैं तो वो शेर लिखें जो आपको अच्छी तरह याद हो और उसमें काफ़िया रदीफ़ में तब्दीली नहीं करनी। शेर कभी गलत नहीं लिखना। अच्छा, कुरान का हवाला आता है तो अच्छी बात है, आप कुरान का हवाला लिख दें। आज हम जो पहला शेर पढ़ेंगे, दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। अच्छा, इस शेर में जहाँ और कहाँ वो ये काफ़िया हैं। तू है रदीफ़ है। हम पहले बता चुके हैं कि काफ़िया एक ही लफ्ज़ होता है एक शेर के एक मिसरे में, लेकिन रदीफ़ की तादाद मुकर्रर नहीं है। यहाँ रदीफ़ तू है यानी 2 अल्फाज है। ये शेर जो हमने पढ़ा है कवायद के रूप से मतला है। मतला अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी तलु होने की जगह के हैं और इसमें मतला उस शेर को कहते हैं किसी गज़ल या कसीदे के पहले शेर को कहते हैं जिसमें जिस शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ हो। अच्छा, काफ़िया जो है मिसरा जो है वो किसी शेर की एक सत्र को मिसरा कहते हैं। अच्छा, बहरहाल अब हम इसकी तशरीह करते हैं। दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। अच्छा, एक बात नोट कर लें, अमीर मनाई की ये जो नज़म है ये मुखातबिया नज़म है, यानी मुखातिब किया गया है। ये अल्लाह ताला को इसने मुखातिब किया है। इसकी तशरीह अब हम लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे शायर ने अल्लाह ताला को मुखातिब करते हुए कहा है कि ए अल्लाह ताला, तेरे सिवा कोई और खुदा नहीं है और किसी को तेरे मकाम का पता मालूम नहीं है, यानी तू अकेला है और हर जगह मौजूद है। और मज़ीद वजाहत करेंगे, शायर ने तौहीद और अल्लाह के मखसूस नामालूम मकाम पर बहस करते हुए कहा है कि अल्लाह ताला, तो किसी को तेरे मकाम का पता नहीं है, तो कहाँ मौजूद है। अच्छा, अगर कहा जाए तो अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है, वो बज़ाहिर हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये सूरज का मशरक़ से तलु होना, मगरिब में ग़रूब होना और चाँद का तलु होना और ग़रूब होना, कुरान में अल्लाह फरमाता है बेशक इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। और उसके अलावा मौसमों का तग़य्युर, सर्दियाँ, गर्मियाँ, जाड़ा और बहार का मौसम, बर्फ़बारी होती है, बारिशें होती हैं और इसी तरह जो मैदानों में पौधे फलते फूलते हैं, इससे ज़ाहिर होता है कि कोई ना कोई क़ुव्वत, कोई ना कोई हस्ती मौजूद है।
جو اس نظام ہستی کو چلا رہی ہے۔ جیسے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتا تھا، اس کی کسی نیک بندے سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا میں آپ کو کل ملوں گا، کل آپ سے گفتگو کریں گے۔ اچھا، وہ گفتگو کرتے ہوئے اسے جو مقررہ وقت تھا اس پہ دیر ہو گئی۔ دیر ہونے کے بعد جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے کہا آپ دیر سے کیوں آئے ہیں؟ تو اللہ کے درویش نے، نیک آدمی نے کہا کہ بھئی راستے میں دریا پڑتا تھا، کشتی کوئی نہیں تھی، یکا یک ایک درخت کٹا، تختے بنے، کشتی بن گئی اور اس میں بیٹھ کر کنارے پہ آ گیا آپ سے۔ اس نے کہا یہ تو قطعاً نہیں ہو سکتا، ایک درخت کٹے پھر کشتی بنے پھر وہ ادھر آ جائے، آپ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا جب یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ اتنی بڑی کائنات جو چل رہی ہے اور لاکھوں جانور جو پل رہے ہیں جنگلوں میں، اور ادھر جو انسان جو کھانا کھا رہے ہیں، یہ کہاں سے چیزیں آتی ہیں؟ کون یہ چلانے والا ہے؟ تو اس پہ قرآن کا ایک حوالہ ہے، اور تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے رحمان عرش پر جلوہ گر ہے۔ اچھا، اللہ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی کرسی زمین و آسمان میں سمائے ہوئے ہے۔ اچھا، کسی نے کسی نیک بندے سے سوال کیا کہ بتاؤ کہ اللہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ تو اس نے طاق میں ایک شمع روشن کی اور پوچھا بتاؤ کہ شمع کا رخ کس طرف ہے؟ اس نے کہا چاروں طرف ہے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ بھی پھر چاروں طرف ہر جگہ موجود ہے۔ جیسے مولانا ظفر علی خان نے یہ فرمایا گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں، سچا ہے نام اس کا۔ پھر اسی طرح ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، عقل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا وہ خدا کیوں کر ہوا۔ پھر مزید کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ اچھا، اس کے بعد القرآن اللہ مزید فرماتا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ القرآن اللہ تعالیٰ تمہارے نفسوں میں سمایا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کا گھر، مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اچھا، اس میں نظریہ ہے نظریہ وحدت الشہود، نظریہ وحدت الوجود۔ شیخ محی الدین ابن عربی اس نظریے کے موجد تھے۔ انہوں نے کہا جی خدا اور کائنات ایک ہی ہیں، ہر شے میں خدا نظر آتا ہے، یہ نظریہ وحدت الشہود ہے، یعنی خدا اور کائنات ایک ہیں، ہر شے میں سے خدا نظر آتا ہے، نظریہ وحدت الشہود۔ نظریہ وحدت الوجود یہ ہے ہر شے میں اللہ موجود ہے، یعنی ہر شے اللہ ہے۔ اچھا، بہرحال اس پر کافی بحث ہوئی، کن لوگوں نے مخالفت بھی کی، تو بڑے بڑے اولیاء کرام جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء اور بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ نظریہ وحدت الوجود، نظریہ وحدت الشہود کے قائل تھے۔ بہرحال اس طرح پیر بلے شاہ نے فرمایا رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبیا سجدے کر کر ہارے، رب تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب انہوں ملسی جڑا اپنے نفس نو مارے۔ تو اس طرح یعنی امیر منائی کا بھی یہ جو شعر ہے وحدت الوجود وحدت الشہود کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ کی شاعر نے جو مختصر بات یہ ہے کہ شاعر نے توحید اور اللہ تعالیٰ کے مقام اور انسان کے محدود علم پر بحث کی ہے۔ اب دوسرا شعر ہے لاکھ پردوں میں ہے تو بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے۔
اس میں بھی نظریہ وحدت الوجود وحدت الشہود کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس میں ہم تشریح یوں کریں گے، شاعر نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے اللہ تو بے شمار پردوں میں پوشیدہ ہے، لیکن تیری نشانیوں سے ہم تجھے پہچان لیتے ہیں۔ اچھا، اب جی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ نشانیاں کون کون سی ہیں۔ نشانیاں موسموں کا تغیر، یعنی موسم گرما، موسم سرما، بہار، پت جھڑ، یہ پھر پودوں کا رنگ و بدلنا، پھر اس کے علاوہ یہ پہاڑ، ندی نالے، وادیاں، کھیت کھلیان، یہ سب چیزیں، خود انسان کا دھڑکتا ہوا دل، اس کو کوئی بیٹری تو نہیں لگائی ہوئی کہ وہ دل دھڑکتا ہے، آخر کوئی تو ہے جو اس کے حکم پر وہ یہ دل دھڑک رہا ہے۔ سب سے بڑی نشانی اس کی یہی ہے۔ اچھا، پھر ہم گندم بوتے ہیں تو وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، بیج پھینکتے ہیں، پانی دیتے ہیں، مٹی سے پھر وہ پودے نکلتے ہیں، ایک بالی کو کئی دانے لگتے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اچھا، قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، بے شک دن اور رات کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اس میں کوئی ہم شعر سناتے ہیں، مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں، ہر ایک ذرہ فضا کا اسی کی داستاں سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا۔ پھر مزید شعر ہے ایک اچھے شاعر کا ہے، دلوں کو معرفت کے نور سے تو نے کیا روشن، دکھایا بے نشاں ہو کر ہمیں اپنا نشاں تو نے۔ پھر مولانا ظفر علی خان کے شعر کے بعد ہم مظفر وارسی کا شعر پڑھتے ہیں، دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی آ رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، نہ کر تلاش اسے بتوں میں، وہ تو ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، نظام ہستی جو چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ اس طرح کوئی اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، تو پھر اس سے یہ پوچھا جائے کہ یہ سورج مشرق سے کیسے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں کیسے غروب ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس دور کے بادشاہ نے کہا جی میں آپ کے اللہ کو نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تو آپ کون ہو؟ اس نے کہا جی میں خدا ہوں۔ اچھا اگر تو خدا ہے تو میرا خدا سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اس پر وہ عاجز ہو گیا۔ تو اس طرح شاعر نے یعنی اس شعر میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا جو ذریعہ اور وسیلہ ہے وہ اس کی نشانیوں کو قرار دیا ہے کہ اس کی نشانیاں ہیں۔ اچھا، بہرحال اگلا شعر ہے شعر نمبر 3، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے، یہ تو ہو گیا۔ شعر نمبر 3 ہے، تو ہے خلوت میں، تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ اگر آپ نظم غزل سبق کی تشریح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ الفاظ میں لازمی یاد کریں۔ تو اس میں خلوت کا مطلب ہے تنہائی، اور جلوت کا مطلب ہے محفل، پنہاں کا مطلب ہے چھپا ہوا، عیاں کا مطلب ہے ظاہر۔ اچھا، یہ معنی آپ کو لازمی آنے چاہیے۔ پھر تشریح لکھنی چاہیے، تشریحی سے کسی نظم کے مطلب کے سوال شعر کا جو جواب ہے تشریح سے شروع کرنا چاہیے، مفہوم نہیں لکھنا چاہیے۔ اگر آپ نے مفہوم غلط لکھ دیا، استاد نے آپ کو ٹھیک بتایا ہے، اگر آپ نے مفہوم غلط لکھ دیا تو پھر وہ آپ بہت برا اثر پڑے گا۔ تو لہٰذا مفہوم تشریح کے اندر لکھیں۔ شعر نمبر 3 جو ہے، اس میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے بارے میں بات کی ہے۔ کیا
تشریح ہم سناتے ہیں، غور سے سنیے۔ شاعر نے اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ موجودگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے۔ اچھا، بلکہ یوں کہہ لیں، شاعر نے اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ موجودگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے، اور اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے اللہ، تو ہماری تنہائیوں میں اور ہر محفل میں موجود ہوتا ہے، یعنی تو ہر جگہ موجود ہے، کہیں چھپا ہوا ہے، کہیں پوشیدہ محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس پر ہم نے بات کرنی ہے کہ وہ خلوت میں کیسے ہے اور جلوت میں کیسے ہے۔ یہ تو خلوت یعنی تنہائی میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ حدیث سے مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں کہیں 3 شخص سرگوشی کریں تو چوتھا اللہ موجود ہوتا ہے، اگر 4 کریں تو 5واں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، چھٹا اگر 6 کریں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے، 7واں اللہ ہوتا ہے۔ اچھا، اور اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ کی مگر وہ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ کوئی ایک بندہ ہو تب بھی، جیسے دانش یار خدا دیکھ رہا ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت فرما رہے تھے، تو گلی میں ایک گھر سے آواز آئی، آپ ایک گلی میں تھے تو گھر سے آواز آئی کہ دودھ میں بیٹا پانی ملا دو۔ تو لڑکی نے کہا اپنی والدہ سے کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی کون سے یہاں امیر المومنین موجود ہیں یا وہ دیکھ رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا، اس لڑکی نے کہا اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ یہاں موجود ہے، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور میں تم سے پوچھوں گا تو تم کیا کرتے تھے۔ یہ ایک حوالہ ہو گیا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ تنہائی میں چھپ کر کہ میں کوئی کام کروں، یا دودھ میں ملاوٹ کر لوں، یا چاولوں میں ملاوٹ کر لوں، یا مرچوں میں ملاوٹ کر لوں، یا کوئی گناہ کا کام کر جاؤں تو مجھے کوئی نہیں دیکھے گا، نہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا اور اس سے پوچھے گا بھی ہاں تو نے یہ کام کیوں کیا تھا، میں وہاں موجود تھا۔ تو اس طرح اس لڑکی نے دودھ میں پانی ملانے سے انکار کر دیا۔ اچھا، بہرحال اس لڑکی کے بارے میں تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے لڑکے کا رشتہ بھیجا، اس لڑکی سے اپنے لڑکے کا نکاح کیا، اور پھر اس مطلب کہ لڑکی سے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ بنو امیہ کے حکمرانوں نے سوچا کہ ان کے ہاں، یہ کافی عرصے کی بعد کی بات ہے، کہ حضرت عمر کے ہاں شادی کرتے ہیں اپنے لڑکے کی۔ انہوں نے، ان کی پھوپھی عمر نے کہا کہ یہ کام نہ کرنا، عمر کا خون پھر تمہارے خاندان میں آ جائے گا، اور وہ جو تم بے اعتدالیاں کرتے ہو، لوٹ مار کرتے ہو، اس کے بارے میں روک ٹوک کرے گا اور جھکے گا نہیں۔ انہوں نے ان کی بات نہ مانی، انہوں نے کہا جی خیر و برکت ہوگی خاندان میں، رشتہ ہو گیا۔ اب ان میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز نے خلفائے بنو امیہ کی جو جتنی جائیدادیں جاگیریں انہوں نے غیر مسلموں سے، مسلمانوں سے چھینی تھیں، وہ سب رجسٹریاں ضائع کر کے واپس پلٹا دیں، اور انہیں بڑی دھمکیاں دی گئیں۔ بالآخر وہ نہ مانے تو بنو امیہ کے لوگوں نے انہیں خطرہ محسوس کرتے ہوئے انہیں زہر دے کے شہید کر دیا۔ صرف 2 یا 2.5 سال ان کی حکومت رہی۔ بہرحال کہ ایک اس کے بعد ہے جی جلوت، اللہ تعالیٰ محفل میں کیسے موجود ہے؟ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں 3 شخص سرگوشی کریں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے۔ تو کوئی یہ کہے کہ 4 بندے اکٹھے ہو کر کسی گناہ کی منصوبہ بندی کریں، کسی ظلم کی منصوبہ بندی کریں،
تو انہیں کہیں چوتھا یہاں موجود ہے، چوتھا وہاں اللہ موجود ہوتا ہے جو ریکارڈ ان کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ایک بڑا معروف شعر ہے مومن کا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ شعر کا حوالہ ہو گیا۔ اچھا اب جی جلوت میں کیسے؟ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لایا عمل بنائیں۔ انہوں نے اپنے خاص بندے بلا کر مشورہ شروع کر دیا۔ مشورہ کرتے ہوئے بہت سے لوگوں نے کہا، کسی شخص نے کہا جی انہیں گھر میں زنجیروں میں قید کر دیں، ان کے جی ساتھی انہیں چھڑا لیں گے۔ انہوں نے کہا جی انہیں جلا وطن کر دیں، ان کا جی وہ تو پھر باہر وہیں جا کر اپنا مطلب کہ اثر پیدا کر لیں گے۔ اچھا پھر ان کی شیطان وہاں کسی سردار کے روپ میں موجود تھا، انہیں ان کو صلاح دی کہ تمام قبائل میں سے ایک فرد اکٹھا ہو جائے اور حضرت یک بار کی حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں اور انہیں شہید کر دیں، تو بنو ہاشم کسی سے بدلہ نہیں لے سکے گا۔ تو اس پر صلاح ٹہری، انہوں نے کہا کسی کو بتانا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے باتوں سے آگاہ کر دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کی کہ میرے پلنگ پہ سو جاؤ اور صبح یہ امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ تو وہ سو گئے، تو وہاں بھی اللہ موجود تھا ان کی حفاظت کے لیے۔ تو ان سے پوچھا گیا حضرت علی سے کہ آپ وہاں سو گئے تو آپ کو کوئی خطرہ یا خوف محسوس نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا جی جب میں بستر پر لیٹا ہوں مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں پھولوں پر لیٹ گیا ہوں۔ تو اس طرح چونکہ مجھے یقین تھا کہ نبی کا کہا ہوا جھوٹا نہیں ہوتا، تو اسی لیے حضرت علی نے فرمایا مجھے یقین تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینے چلا جاؤں گا۔ اس طرح وہ مدینے چلے گئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا، کہیں پنہاں کہیں عیاں۔ اچھا کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو نظر نہیں آتا، وہ ہم اسے صرف محسوس کر لیتے ہیں، اور کہیں ظاہر بھی ہو جاتا ہے، جیسے غزوہ بدر میں ظاہر ہوا، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو مکان کو گھیرا ڈال دیا، تو کافر جو تھے وہ ساری رات جاگتے رہے، عین موقع پر انہیں نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ظاہر ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کی قوت ظاہر ہوئی غزوہ بدر میں، محض 313 نے 1000 طاقتور لشکر کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو اسی طرح تحریک پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال جیسے لوگ اللہ تعالیٰ نے ہند کے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے، اور پھر انہوں نے پاکستان بنا کے دکھایا، حالانکہ بہت سارے لوگ اپنے بھی غیر بھی مخالف تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی قوت نظر آئی۔ پھر اس کے بعد دیکھیے آگے چلیے، کہتے تھے پاکستان 2 دن نہیں چلے گا، 2 ہفتے نہیں چلے گا، وہی پاکستان ایک بہت عرصہ گزار گیا، ایٹمی قوت بن گیا، میزائل ٹیکنالوجی میں اور فوجی طاقت بن گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ یوں نظر آتا ہے۔ جنگ 65 میں 6 ستمبر کے حوالے سے ایم عالم نے 6 طیارے کم و پیش 5 طیارے انڈیا کے 38 سیکٹر میں گرائے۔ جب ان کو انٹرویو لیا گیا یہ طیارے کس نے گرائے تھے، اس نے کہا اللہ نے گرائے تھے، میرا کام نہیں ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ ظاہر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے کہ یہ ذرا کافی مشکل شعر ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، میزباں تو ہے مہمان تو ہے۔ اچھا جی، اس میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی توحید،
رازق اور مہمان ہونے پر بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے اللہ تو اکیلا ہے، کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا، اور تو سب کا رازق ہے اور مہمان بن کر ہمارے گھروں میں آتا ہے۔ یہ چیزیں اس پر ہم نے اب اس کی وضاحت کرنی ہے کہ نہیں تیرے سوا یہاں کوئی، کہ تیرے سوا یہاں کسی کی حکومت نہیں ہے، تیری حکومت ہے۔ اس کے بارے میں اس کو ثابت کرنا ہے بطور میزبان اللہ تعالیٰ کو ہم نے ثابت کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ مہمان کیسے بن کر آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہاں اور کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کس طرح؟ اس طرح کہ دیکھا جائے تو ہر محکمے کا ایک افسر ہوتا ہے، اور اگر وہ محکمے کا چھوٹا افسر کوئی بات کرے یا کوئی خط لکھے یا کسی کو حکم نامہ جاری کرے تو بڑا افسر پوچھتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، تو سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اللہ تعالیٰ اربوں خربوں سالوں سے سورج کو مشرق سے طلوع کر رہا ہے، مغرب سے غروب کر رہا ہے، اور وقت پہ موسموں کو بدل رہا ہے، اور دن اور رات کو بدل رہا ہے، اور جو کپاس کے پودے سے کپاس ہی پیدا ہو رہی ہے، گندم اپنے مناسب حال سے پیدا ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ جیسے کہا ہے اللہ ایک ہے، اللہ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی دوسرا خدا نعوذ باللہ نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور کوئی اور اس کے سوا خدا نہیں ہے۔ یہ تو ثابت ہو گیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل واللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اچھا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے جن وانس، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اچھا، بہرحال اس کے علاوہ ایک شعر ہے، مدرسہ یا دیر تھا، دیر کہتے ہیں مندر کو جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، مدرسہ تھا یا دیر تھا، کعبہ تھا یا بت خانہ تھا، ہم سبھی مہمان تھے وہاں تو ہی صاحب خانہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم نے دوسرے مصرے میں ہے میزبان۔ میزبان کیسے ہے؟ میزبان ایسے ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم زمین پر اترو، وہاں مقررہ مدت تک تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان سے رزق کا وعدہ کیا ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہو، مسلمان ہو، گناہ گار ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، عابد ہو، زاہد ہو، کوئی بھی ہو، اللہ نے اسے رزق کا وعدہ کیا ہے اور مقررہ مدت تک اللہ اسے رزق فراہم کرے گا، اور جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا تب اللہ تعالیٰ اس کا رزق ختم کر دے گا اور پھر وہ اس کو موت آ جائے گی۔ یوں ہمارا رازق ہے۔ اچھا، پھر ہم گندم کے دانے لے کر زمین کو مطلب تیار کر کے ہل چلا کر اس میں پھینک دیتے ہیں۔ اب گندم کے دانے جو ہے زمین میں پھینک دیے، لیکن پھینکنے والے کو پتہ ہوتا ہے، قوی یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رازق اللہ ہے، اور یہی دانے پھر پودے بنیں گے اور ایک پودے پر کئی بالیاں لگیں گی۔ اس طرح ایک گٹلی ہم زمین پر بوتے ہیں، ایک گٹلی، بہت بڑا باغ تیار ہوتا ہے اور ایک گٹلی سے ایک پودا پیدا ہوتا ہے آم کا، اسے سینکڑوں آم لگتے ہیں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے، ہمیں کھانے کو دیتا ہے، طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کے پھل۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارا بہترین رازق ہے۔ اس کے بعد ہی مہمان کیسے ہیں؟ اب یہ ہے قیامت کے دن ایک بندہ کھڑا ہوگا کہ اور اس کے بعد بہت نیک اعمال ہوں گے، اللہ اسے پوچھے گا میں تیرے پاس آیا تھا،
میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا. یہ حدیث قدسی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا بندے، میں تیرے گھر آیا تھا، میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں بے یار و مددگار تھا، میں بے روزگار تھا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، تو نے میری مدد نہیں کی. بندہ کہے گا یا اللہ، یہ تو آپ تو ان چیزوں سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، آپ تو لوگوں کو دیتے ہیں، آپ تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ بندے سے کہے گا کہ میں جو بندہ تیرے پاس آیا تھا اور جس نے تجھے کہا تھا کہ یار میری مدد کرو، میں تیرا مسلمان بھائی ہوں، میں بے یار و مددگار ہوں، میں غم زدہ ہوں، تو میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو میری مدد کرو. نہ تو نے اسے کپڑے پہنائے، نہ تو نے اس کی مدد کی، تو لہٰذا تو نے میری مخلوق کی، میرے ان بھیجے والے انسان کی قدر نہیں کی، تو میں تیری قدر نہیں کرتا، مجھے تیری نیکیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے مخلوق پر شفقت لازمی ہے. اور حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاتم نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن اپنے بھائی کے کام میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کام بنانے میں لگا ہوا ہے. تو لہٰذا اللہ مہمان بن کر بھی آتا ہے، اور مہمان کی قدر کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں مہمان آتا ہے وہاں خیر و برکت اس طرح دوڑ کے پہنچتی ہے جیسے جو اونٹ پہ کوہان پہ رکھی ہوئی چھڑی فوراً گر جاتی ہے. اس لیے مہمان اپنا نصیب، اپنا مقدر ساتھ لے کر آتا ہے. تو اس لیے اس میں یعنی شعر میں ہمیں شاعر نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بھئی اللہ ایک ہے اور وہی ہمارا رازق ہے اور ہمارے ہاں مہمان بن کر بھی آتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے آپ نے وسیع رزق لینا ہے تو اسے ایک مانو، اسی سے مدد مانگو، اور پھر اور زیادہ تمہارا رزق بڑھے تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کرو اور رزق اللہ میں لوگوں میں بانٹو، اللہ کی مخلوق میں بانٹو. تو اللہ فرماتا ہے جو تنگ دستی میں اور خوشحالی میں مناسب خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، اصل میں یہی لوگ پرہیزگار اور متقی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک صحابہ اور صحابیہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ایک عہد میں تنگی آئے گی، ایک عہد میں خوشحالی آئے گی. اچھا، یہ خوشحالی کا دور پہلا لینا چاہتے ہیں یا مطلب کہ غربت کا دور پہلا لینا چاہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور ان سے پوچھا. انہوں نے مشورہ کر کے بتایا کہ ہمیں خوشحالی پہلے عنایت فرمائی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں خوشحالی پہلے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمانے کے بعد وہ امیر ہو گئے. تو انہوں نے گھر میں بڑا سا گھر بنا کر اس میں بڑا سا مہمان خانہ بنا دیا اور دسترخوان بچھا دیں، صبح دوپہر شام ان کو کھانا دیا جاتا لوگوں کو. تو جب یہ کھانا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ اب ان پر کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی کیونکہ یہ میری مخلوق کو کھلاتے ہیں. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ، ایک شخص کے کہا کہ آپ کا رزق بہت کم ہے، تو اس نے کہا جتنا رزق ہے وہ مجھے ایک ہی دم اللہ تعالیٰ عنایت فرما دے. تو اس نے ایک ہی دم اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو رزق عطا فرما دیا موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر. اور وہ جو رزق تھا اس نے لے کر اس کے کھانا پکا کر لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان آ گیا کہ اب اس شخص کا رزق کبھی کم نہیں ہوگا کیونکہ یہ میری مخلوق پر شفقت کر رہا ہے. تو لہذا بات یہی ہے کہ ہمیں تب ہی عطا فرمائے گا جب ہم دوسروں کو دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دستگیر، یعنی جو دوسروں کی مدد کرنے والا جو ہے وہ سب سے بہتر و اعلیٰ ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنا عبادت خانہ بنایا
اپنا مدرسہ بنایا تو لکھا باہر کہ آنے والوں کو کھانا دو، اس کا مذہب اور مسلک مت پوچھو۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ مہمان کے بارے میں فرمایا کہ کھانا کھلاؤ اور خیر خواہی چاہو۔ تو یہ سینکڑوں روایات ان کے بارے میں ہے۔ جیسے ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا آج یہ آپ کا مہمان ہوگا، تو کھانا کم تھا تو اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ جیسے مہمان کھانا کھانے بیٹھے آپ نے چراغ بجھا دینا ہے اور ہم منہ چلاتے رہیں گے، آواز آتی رہے گی، مہمان جی بھر کے کھانا کھا لے گا۔ تو اسی طرح ہوا، بھوکے بچے بھی بھوکے سو گئے، خود بھی بھوکے سو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجی کہ ان کا نام پسندیدہ لوگوں میں لکھ لیا گیا ہے۔ تو اس طرح مہمان کی قدر کرنی چاہیے، اسے بوجھ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اگلا شعر ہے، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ اب اس میں اصطلاحی معنی بھی ہیں، دوسرے معنی بھی۔ رنگ یعنی رنگین، یہ دنیا جو رنگین ہے اور رنگوں سے بھری ہوئی ہے، پھلوں سبزیوں سے بھری ہوئی ہے۔ چمن باغ یعنی یہ دنیا، میں بو یعنی خوشبو، یہ خوشبو جو ہے تیری مراد اللہ تعالیٰ، خوب دیکھا یعنی میں نے غور و فکر کیا تو باغباں تو ہے۔ باغباں یعنی اس کا محافظ، مالی، اس کو سیراب کرنے والا جو تو ہے مخاطبیہ جملہ ہے، اور یہ ردیف ہے۔ ردیف کے بارے میں آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ بہرحال باغباں اس میں کافیہ ہے۔ اب جی اس کی ہم تشریح کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا اس میں۔ شاعر نے اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کا مصور یعنی سجانے والا اور محافظ ثابت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے اللہ، تو نے اس کائنات کو مختلف رنگوں کے پھولوں اور پھلوں سے سجایا، اور اس میں خوشبو بھی بھری ہے۔ نہ صرف اس پھولوں اور پھلوں سے اس دنیا کو رنگین کیا ہے، بلکہ ان میں خوشبو بھی بھر دی ہے۔ اور ہم نے خوب غور و فکر کیا تو معلوم ہوا کہ تو ہی اس دنیا کو خوبصورت بنانے والا تو ہی ہے، اور اس دنیا کا محافظ بھی تو ہی ہے۔ اچھا، اب ہم نے یہ ذرا خاصا مشکل ہے، اس کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ کیسے۔ رنگوں میں اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا پر بھیجا تو اسے پتہ تھا کہ یہ رنگین چیزیں دیکھ کر آیا ہے، یہ طرح طرح کے پھل دیکھ کر آیا ہے، اور طرح طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور ہم نے تمہاری پھلوں سے روزی پیدا کی۔ طرح طرح کے پھل دیکھ کے آیا، طرح طرح کے پودے دیکھ کر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی پودا نہیں بنایا، نیم کا درخت بنایا تو سندل کا، ساگوان کا، چیڑ کا، چنار کا، آم کا، انار کا، امرود کا، اور اس طرح بے شمار درخت بنائے، سیبوں کا اور بغیر پھل کے بھی، اور بڑے بڑے درخت بنائے جیسے پیپل بورڈ جسے پنجابی میں برگد کہتے ہیں، اس طرح کا درخت بنائے طرح طرح کے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ انسان جو ہے یکسنیت سے گھبرا جاتا ہے، اس طرح اس نے طرح طرح کی چیزیں پیدا کی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے افبی اعلیٰ ربکما تکذبان، میری کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ اچھا، تو اس میں ایک بڑا آسان سا شعر ہے، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا، یہ حالی کا شعر ہے۔ اور خواجہ حیدر علی آتش نے لکھا، باغ عالم کا ہر ایک گل ہے خدا کی قدرت، باغباں کون ہے اس کا، یہ چمن کس کا ہے۔ تو یہ اس نے اسے سجا دیا، خوبصورت اور حسین بنا دیا، رنگوں سے بھر دیا۔ گلاب کا پھول ہے، گلاب کا پھول سرخ بھی ہے، گلابی بھی ہے، سفید بھی ہے، کالا بھی ہے،
اس طرح پھولوں کی صرف گلاب کا پھول پیدا نہیں کیا، اور بڑے پھول پیدا کیے، کپاس کا پھول ہے، انار کا پھول ہے، اس کے علاوہ آموں کا پھول ہے، سیب کا پھول ہے، تو مالٹے کا پھول ہے۔ پھول سے پھر پھل بنتا ہے، اور پھولوں کو اللہ تعالیٰ رنگ دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگر بہار بنائی، اگر خزاں بنائی تو بہار بھی بنائی ہے، اگر رات بنائی ہے تو دن بھی بنایا ہے، تاکہ اور سورج بنایا، سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کی روشنی ہے، یہ کائنات کو رنگوں سے بھرتی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اگر ہم سورج کو بجھا دیں جبھی تو وہ اندھیروں میں ہے، اندھیرا موت ہے۔ اگر زمین پر سورج اللہ تعالیٰ بند کر دے تو زمین پر درجہ حرارت بڑی تیزی سے گرنا شروع ہو جائے، اس طرح تیزی سے گرے کہ ہر قسم کا پھول پھل پودے سب کچھ ختم ہو جائے۔ تو لہذا سورج کو اللہ تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا کہ وہ دنیا میں رنگینی پھیلاتا رہے، اور وہ دنیا میں رنگینی پھیلا رہا ہے۔ اچھا، پھر انہوں میں خوشبو بھی بھری، انار کے پھول کی کیسی پیاری خوشبو ہے، اس طرح مالٹا جو ہے اس کے پھولوں کی خوشبو بہت پیاری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آم کا پودا ہے، اس کی خوشبو بہت پیاری ہوتی ہے۔ سیب کا پودا ہے، اس کی خوشبو بہت، پہلے پھول کھلتا ہے پھر سیب بنتا ہے، اس کی خوشبو بہت دلکش حسین ہوتی ہے اور دلوں کو اور روح کو معطر کرتی ہے۔ گلاب کی خوشبو جو ہے پھر وہ انسانی دل و دماغ کو تقویت دیتی ہے۔ یہ خوشبوئیں ہیں، اور کیمسٹری کے پروفیسر جانتے ہیں یہ خوشبوئیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کیمیکل ہے، اور جو انسان کے دل و دماغ پہ اچھا برا اثر کرتا ہے۔ جیسے ابن الہیثم کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے پاس ایک پتا تھا، وہ بوٹی کا پتا اکھیڑ کے لاتا اور اسے بندے کو ایک طرف سے سنگھاتا تو اس کے ناک میں خون آنے لگتا، دوسرے طرف سے سنگھاتا تو خون بند ہو جاتا۔ اس طرح یہ پودوں کی جو خوشبوئیں ہیں انسان کے دل و دماغ پہ اثر ڈالتی ہیں، اور زیادہ پودوں کا ہونا یہ ماحول پر بھی اچھے اثرات مرتب کرتا ہے، جس سے بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور اناج زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو بات ہو گئی، یہ تو نے پیدا کی ہے، کوئی اور کہ بس کا روگ نہیں ہے کہ پھول اگائے اور اس میں خوشبو بھر دے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم سارے اپنے بندے اپنے مددگار اکٹھے کر لاؤ، تم ایک مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ خوب دیکھا تو باغ وہاں تو ہے۔ اب اللہ نے اسے بنا دیا، باغیچہ بنا دیا۔ اب آپ کہیں بھی جائیں، باغ میں جائیں، کہیں بھی جائیں، وہاں پر جا کے دیکھیں تو وہ حسین باغ بنا ہو تو بچے اس کو تنگ کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں یا اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ جو مالی ہوتا ہے وہ اپنے باغیچے کے قریب کسی کو نہیں آنے دیتا۔ اس طرح آموں کا باغ ہے، آموں کے باغ کے ارد گرد جیسے وہ بور لگنا شروع ہوتا ہے، چھوٹے آم پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ مالی آ جاتے ہیں، مالی باغ کو قریب کسی کو آنے نہیں دیتے۔ اصل میں اس کائنات میں جنات بہت زیادہ ہیں، انسانوں سے زیادہ جنات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو قابو کرنے کے لیے فرشتے پیدا کیے ہیں۔ جب آندھیاں چلتی ہیں تو جنات ان آندھیوں میں ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے درختوں کو گرا دیتے ہیں، چھتوں کو گرا دیتے ہیں، انسانوں کو اٹھا کر دور پٹک دیتے ہیں، اور باغوں کے باغ ختم کر دیتے ہیں۔ اور آم کے باغوں میں جب آندھیاں چلتی ہیں تو کئی من آم زمین پر گر جاتے ہیں۔ اس طرح حکم اللہ کا ہوتا ہے، اور ان کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہر شخص کے ساتھ 2 محافظ باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، شیطانوں سے اور جنات سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور وہ ان کا ایک نیک اعمال لکھتا ہے، ایک برے اعمال لکھتا ہے، اور ان کے محافظ بھی ہیں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ جو ہے نہ صرف انسانوں کا، دنیا کائنات کا، حسین و جمیل کائنات کا، بلکہ دنیا کا بھی محافظ ہے، انسانوں کا بھی محافظ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا لیکچر پسند آیا ہوگا، اور ایک قرآن کی آیت ہے وہ آپ سن لیں، چھوٹی سی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ مصور ہے۔ اللہ قرآن مجید میں اللہ کے صفاتی نام دیکھیں تو اس میں مصور بھی لکھا ہوا ہے،
یعنی سجانے والا، تصویر بنانے والا۔ پھر سن لیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ مصور ہے۔ اچھا، پھر قرآن میں اللہ فرماتا ہے بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ آپ کو ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ خدا حافظ۔